If you have any questions, we can take them up. मैं ये कहना चाह रही थी कि naturally we do want to become role models for our children, but I think we have to also appreciate that our children, as they grow older, their thinking can become a little different from us. So उसमें फिर यह है कि we can sometimes have arguments. We may think in a certain way and they may think in a different way. So वो हमारे लिए जरा सा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि जी उनको किस तरीके से समझाया जाए. मैं आपको एक अपना पर्सनल सा एग्जांपल देती हूँ कि when I started studying Islam seriously, I didn't have much knowledge. So I started attending lectures of different religious scholars. If one scholar didn't convince me, I went to another and another and another until I realized that even the highest scholar's interpretation of the Quran is his own. So it was best to read the Quran myself. And if I was having problem understanding, go to the scholar who convinced me the most. This helped me. But when I tried to do this with my children, they couldn't understand what I was doing. They really felt that whenever we see you, you're sitting and listening to one person, then another person. They were better than me, and they said, just pick up the Quran and read it yourself, read the translation. So I do realize that the younger generation has a different way of thinking than my generation. And I think we do need to appreciate this. They may be not living in with us, they may be abroad, but their minds are more open than us. We are in a very closed environment. We are in an environment where we can be told that this is wrong, this is wrong, this is wrong. That is all I have to say. Thank you, Ali. I could not exactly decipher the question in it. I think it's, I totally agree. And it's not just about children, not about another generation. It's about everyone. We are all unique individuals. And the most we can do is talk to them, maybe, convince them if we can. If they want to be convinced, if they are prepared to listen to us, we can't even prepare them to listen to us. So that's a given. But we still have some influence. जब आपको किसी से ऐसे वास्ता पड़े कि जो आपकी बात नहीं सुन रहा है और या नहीं सुनना चाहता है, वो आपकी औलाद भी हो सकती है, तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? उस रिस्पॉन्स में भी आप रोल मॉडल हैं. आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपके हर रिस्पॉन्स में आप कोई भी किसी भी रिस्पॉन्स को आपके रोल मॉडल बना सकता है, अपने लिए इन्फ्लुएंस हो सकता है उससे और उससे सीख सकता है. और हमारी औलाद तो हमारे हाथों में पली हुई होती है ना जी. वो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली वंस व्हेन आई ऑब्जर्व्ड माय सन द फर्स्ट टाइम दैट आई रियलाइज्ड कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. वो टाइम था कि जिस वक्त उसने पहला दूसरा दिन था ड्राइविंग का उसका, और जिस वक्त ड्राइव करते हुए उसने ड्राइव करते हुए गुस्से का इजहार किया था, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था, हो ये तो मैं हूँ. यानी वो क्या रिस्पॉन्स उसने पिक किया. कल परसों किसी ने ये बात की, क्या वजह है कि हम बुरे रिस्पॉन्सेज जल्दी पिक कर लेते हैं, इसलिए कि क्योंकि वो आसान होते हैं. अच्छे रिस्पॉन्सेज में हमको भी कंट्रोल्स डेवलप करने पड़ते हैं. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग टू हैव कि आप जब इख्तलाफ हो जाएगा. अभी मैंने ये कहा कि जो कॉन्शियंशियस पेरेंट्स हैं, जो कि लॉन्गर टर्म विजन रखते हैं, अगर मसला ये है कि इस इख्तलाफ को वो मेरी बात मान लें तो अब आपका रिएक्शन होगा. और अगर मसला ये कि नहीं, मैंने ये कैपेसिटी डेवलप करनी है इस रिश्ते में कि इस पे मैंने नहीं फ्रेट करना कि अभी वो माने या ना माने, वो इस पे सोचना शुरू करें. ठीक है, वो अपने फैसले में ज़्यादा हकीमाना फैसला कर सकें, तो इंशाल्लाह वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी जो हम चाहते हैं. Can I just complete my question? Can I force my children or I can't? They are individuals. How can you force them? मैंने तो अभी आपके साथ जितनी बात की है उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ये बताएगी कि आप फोर्स कर सकते हैं. मैंने तो उसमें तीनों पॉइंट्स आपकी तरफ डायरेक्ट किए हैं. रिलीजन अगर आप फोर्स करेंगे तो शायद आपके साथ साथ रिलीजन से भी दूर हो जाएंगे. वो आपके दिल में जिस दिन रिलीजियस ख्याल आया कि मुझे रिलीजन को हासिल करना है, तो देखिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए.
کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے, when the student wants to learn, the teacher appears. اب تو زندگی میں یہ بہت ہی زیادہ ہے, یعنی اب آپ کو اگر کوئی چیز لرن کرنی ہے تو یو ڈونٹ نیڈ یور I don't need my teacher as such. I can look at the world and find out. I can just type in my question and the answer comes. So it's the important thing is کہ ہم اگر ان کے اندر وہ desire to learn پیدا کر دیں گے تو شاید وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو ان کی زندگیوں میں بھی کام آئے گی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ. The topic that you've chosen, Moisab, is very close to heart, I was saying. کیونکہ میرے بچے ہیں ٹین ایجرز, اور یہ وہ فیز آئی ریئلائزڈ کہ وہ بھی ٹرانزیشن کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایز پیرنٹس ہمارا بھی رول ٹرانزیشن کر رہا ہے بڑی تیزی سے. اینڈ sometimes most of the times I think that we can't keep up. Few things that I just wanted to raise as learnings, and please comment if I am going wrong somewhere. ایک تو یہ کہ ایک ہیوج ایلیمنٹ آف ہیوملٹی ضروری ہوتا ہے اس میں. رافیہ نے بھی آئی تھنک ٹچ اپون کیا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہم سے آگے ہیں یا کسی معاملے میں ہم سے زیادہ بہتر اپروچ رکھتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے وہ سیکھنے میں. دوسرا, پرسنلی میں نے ریئلائز کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری کہانیوں سے اور اچیومنٹ سے تو سیکھیں, لیکن ہمارا جو کرنٹ بیہیویئر ہے نا اس سے نہ سیکھ لیں. وی وانٹ دیٹ ایکسکیوز فار آور سیلس کہ دیکھو آج میں جو اگر کچھ غلط کرتا ہوں, میں اگر گاڑی تیز چلاتا ہوں تو میں 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں, یا میں اگر آج کسی کو جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کی وجہ ہوگی, اور اگر آج ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شاید ہم بتا نہیں سکتے لوگوں کو تو اس کا کوئی ویلڈ ریزن ہے, لیکن تم نے نہیں جھوٹ بولنا کسی سے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو میں نے بچپن میں اچیومنٹس کی تھی اور مشکلات دیکھی تھی, جو میں تمہیں اسٹوری سنا رہا ہوں گا, 5 کلومیٹر واک کر کے اسکول جاتا تھا, اس کو ذہن میں رکھنا بس. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر بچے آپ کو دیکھتے ہیں گرو کرتے ہوئے, اسٹرگل کرتے ہوئے, کہ آپ بہرحال کوشش کر رہے ہیں, یو ٹرائنگ یور بیسٹ, تو وہ اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو وہ جو ہیوملٹی ہے وہ ضروری ہے ایز پیرنٹس آئی تھنک, ورنہ تو بڑا مشکل ہے. کوائٹ رائٹ جی, کوائٹ رائٹ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ان فیکٹ آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ میرا اگلا ٹاپک ہے. ان میں ہم نے اگلے ٹاپکس میں لے کے آنا ہے کہ اگر ہم اچھی کانورسیشنز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے ہمارے. اس میں سب سے ٹاپ پر ہیوملٹی ہے, ادروائز کام نہیں چلے گا. اچھی کانورسیشنز میں نہ ہم حصہ لے سکیں گے نہ ہم اس سے سیکھ سکیں گے. اور ہیوملٹی کیسے ہوتی ہے, پیدا کیسے ہوتی ہے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے. واٹ از اٹ دیٹ کریٹس ہیوملٹی ان اس. ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیریت سے. یہ امیر صاحب آپ نے جس طرح رول ماڈل کا کہا, تو میرا اپنا ایک پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جو میں نے ایک کانسیپٹ جو اس وقت تھا پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, تو میں نے ریوارڈ کا ایک کیا کہ یا جس طرح وہ ہوتا تھا کہ آپ بچے کو مارو تو نہیں لیکن ایک کارنر پہ کھڑا کر دو. اچھا, وہ ٹیکنیک میں نے اس ٹائم یوز کی, اور پھر جب بچے ٹین ایج کی ایج میں آئے تو وہ مجھے پتہ لگا کہ وہ غلط تھی سارا کچھ. تو اس میں پھر میرا ہی اپنا ہی ایک میتھڈ غلط رہا. تو اس میں پھر میں رول ماڈل کیسے بنوں یا بنی کہ بچوں نے تو وہی چیز سیکھ لی نا, وہ اسپونج کی طرح انہوں نے تو وہ چیز ابزارب کر لی. تو اب وہ مطلب 20s میں ہیں میرے بچے, تو اب وہ چیز کیا ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی, تو پھر اس میں تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی چیز. کچھ چیزیں بن جاتی ہیں جی زندگی میں, ہم اچھی اور بری چیزیں دونوں اپنے ماحول سے پک کرتے ہیں. یہ جو بات ہے نا جو میں نے بھی آپ سے عرض کی ہے, دیٹ نمبر 1 از دیٹ وی ہیو ٹو بی دا رول ماڈل, نمبر 2 از the environment that we create, and number 3 is our relationship with children. یہ جو تینوں ہی چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا انفلوئنس پیدا ہوگا, کنٹرول نہیں ہوگا. کنٹرول تو آپ کنٹرول کر کے بھی نہیں کر سکتے. یعنی پرابلم یہ ہے, ہم نے وہ جو چیزیں جس پہ پنش کیا, مقصد تو یہی تھا نا کہ وہ اچھی چیزیں ایڈ کریں.
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، دیکھیے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو سب سے پہلی چیز اس کو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور اعتراف کر لے کہ یہ غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال کا جواب یہ ہے کہ جسٹ تھنک اباؤٹ واٹ یو کین ڈو ناؤ. ان کو یہ بتائیں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا، یہ کیوں تھا، اور اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ کیوں ہے، اور میرے خیال میں یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور اس کے نتیجے میں کچھ زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو فرق پڑا ہے وہ کیا فرق ہے، اس کو اگر آپ واضح کر سکیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ وی کین ناٹ انڈو دا پاسٹ. جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم آگے ہی چل سکتے ہیں، اور آگے چلنے کے لیے یہی دیکھنا ہے اور یہی بار بار سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی ہے جو میرے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ اپنی بہترین انفلوئنس کے باوجود بھی حضرت نوح کے بیٹے کی طرح ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی بھی ہماری بات کی طرف نہ آئے، اور بدترین انفلوئنس کے باوجود بھی فرعون کی بیوی کی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آخرت میں مجھے اپنے ساتھ مجھے گھر دے دینا. تو یہ چیز جو ہے، میں صرف جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم انفلوئنس رکھتے ہیں، نہ کنٹرول رکھتے ہیں، نہ وہ ہماری ذات کا حصہ ہیں، وہ ہماری ایکسٹینشنز ہیں، اور وہ اب ان یونیک انڈیویجولز ہیں. اس چیز کی ریکگنیشن پیدا کرنے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا اعتراف کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آج یہ غلطی ہوئی ہے، دیر از نو ہارم ان دیٹ. وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ، اکنالج دیٹ، اینڈ انشاءاللہ دیٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ آف امپروومنٹ ایز ویل. یہ مطلب اعتراف تو کیا، بچوں سے سوری بھی کیا، باقاعدہ اپولوجائز بھی کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو چینج بھی کیا، اور اب کنٹرول کرنے کی طرف نہیں ہے، صرف فرینڈ شپ کی طرف ہے. اور وہ تو ایک اچھا ایک ریلیشن بن گیا. لیکن میرے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا، کیا اس کا ایک پرماننٹ امپیکٹ ہو گیا بچوں پہ؟ پرماننٹ امپیکٹ جی انسان کے اوپر اس چیز کا ہوگا کہ جس کے اوپر وہ جب کانشیس ایج پہ پہنچے گا. ہر چیز زندگی میں کویسچن ہو جاتی ہے، ہر چیز. آپ اچھی چیز سکھائیں وہ بھی، اور بری چیز سکھائیں وہ بھی. وہ انسان کی یہ جو فریڈم ہے نا کہ اس نے سب کچھ کنڈیشننگ، جینز اس کی، وہ سب کچھ تو ڈٹرمنڈ ہے. لیکن یہ بات کہ میں نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، الٹیمیٹلی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، اور وہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا. وہ امپیکٹ اس کا بہت ساری چیزوں میں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جدھر اس کا مواخذہ ہونا ہے ادھر وہ الٹیمیٹلی فری ہوگا. جن چیزوں پہ وہ فری نہیں ہے ادھر مواخذہ نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونیٹی. میرا ایک کویشچن ہے. بیسکلی آئی ایم اے 27-year-old mom and I have a 2-year baby girl. میرا کویشچن یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بچے کو ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ افرمیٹیو میں جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ اس کو نو کا ورڈ سے زیادہ انٹروڈیوس نہ کروائیں. لیکن وٹ وڈ بی دا کریکٹ ایکشن کہ اگر آپ کے بچے نے پہلی دفعہ کوئی ایگریسو بیہیویئر شو کیا ہے جو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے کیونکہ میں اکیلی رہتی ہوں، ود می شی لیوز ود می اینڈ مائی ہسبینڈ، تو اتنا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور ہماری بھی کوئی ایگریسو بیہیویئرز نہیں ہیں. لیکن اگر پہلی دفعہ آپ کا بچہ کچھ اٹھا کے پھینک دیتا ہے کیونکہ اس کو غصہ آ گیا ہے، تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہے اس کو بہت پازیٹیولی ہینڈل کر سکتے ہو، لیکن کیا ایسا پیوٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ہارشلی اپنے بچے کو کہنا ہے کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ کسی اور کے سامنے وہ حرکت کرے، اور یہ آپ کس ایج میں کر سکتے ہو؟ مطلب واٹ وڈ بی دا تھریشولڈ ایج، اور کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہو کیونکہ وہ بچہ چھوٹا بھی بہت زیادہ ہے؟ دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن جی. آپ نے جو یہ بات اینڈ میں اس میں کوالیفائی کیا ہے، ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ. یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے نہ کرے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اف آئی مے آسک. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی جج نہیں کر سکتے کہ کیا یہ ایک ایسی ایج اور ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ آپ بچے کو منع کر دو تاکہ وہ کسی اور کے سامنے یہ اگریسو بیہیویئر نہ شو کرے، یا وہ کسی اور کے سامنے. why are you concerned? My question is, why are you concerned about the child's behavior in front of others?
Why is it not absolute on an absolute basis कि वो ना करे ये? क्योंकि फॉर आपने इसको एग्जाम्पल खास कि तौर वो पे अगर क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड है कि अगर वो हरकत सिर्फ आपके घर में करता है तो इट डजंट मैटर फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो कोई चीज जो है वो आपके फर्नीचर के ऊपर गिरा देता है या वो कोई डैमेज कर देता है तो इट्स प्रोबेबली नॉट बॉदरिंग यू एट ऑल। लेकिन अगर वो यही चीज किसी और के घर में करेगा तो वो डैमेज आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई यूज कि वो किसी और के सामने ना करे। वंडरफुल वंडरफुल। तो किसी और के घर जाके ना करे, दैट इज व्हाट यू मेंट कि वो कोई चीज फेंक ना दे। दैट्स वंडरफुल वंडरफुल, आई टोटली अंडरस्टैंड नाउ। अदरवाइज देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। कई दफ़ा हम बच्चों को अच्छा बिहेवियर इसलिए चाहते हैं उनसे ताकि हमें अच्छा पेरेंट समझा जाए, ठीक है जी। दैट इज़ नॉट व्हाट शुड बी एवर बी द मोटिव। एक चीज़ तो ये समझ लें कि चाइल्डहुड में जो कुछ हो रहा है उसमें माँ और बाप दोनों, जब ये कुछ हो रहा है ना, वेन एवर दिस थिंग इज हैपनिंग, तो ये जो अभी आपने फरमाया ना कि यू आर नॉट एग्रेसिव, इट्स वंडरफुल दैट यू आर नॉट एग्रेसिव, बट द थिंग इज दैट इज इट जस्ट विद द चाइल्ड दैट यू आर नॉट एग्रेसिव और इज इट जनरली दैट यू आर नॉट एग्रेसिव? आई प्रिज्यूम इंशाल्लाह दैट इट विल बी जनरली. One thing that you have to do is when this happens, don't panic. ठीक है जी, डोंट एकदम ये ना करें कि ये क्या कर रहे हो ऐसे, यू नो, रिलैक्स, इट्स अ चाइल्ड. और बच्चे को अभी ये नहीं पता कि उसको अपने ये जो इम्पल्सेस उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ की डेवलप हुई है वो कैसे ठीक करे. उसको प्यार करें, उसको अपने गले से लगाएं और उससे कहें कि यू कैन रिलैक्स, यू नो, एंड इन अ वेरी काम वे. ये जो बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो असल में स्पेशली अपनी माँ से और जनरली अपने माँ बाप दोनों को ये रवैये को देख के होता है. हाउ डू यू रेगुलेट योर इमोशंस व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड? व्हाट डू यू डू? अगर बच्चे को चोट लग गई है तो क्या आप एकदम से पैनिक कर गए? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये गलती हो रही है, यानी दिस इज समथिंग विच आई नीड टू बी बिकम अवेयर ऑफ. तो आपने किस तरह से बिहेव करना है? आपने इस तरह से करना है कि उसको, एक चीज़ तो ये कि जिस चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है अगर आपको समझ में आ रही है तो उससे उसको डिस्ट्रैक्ट कर लें. ठीक है जी, ये इतनी छोटी एज में बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता. ये जो एग्रेशन है ये अगर आप सिर्फ थोड़े अरसे के लिए इसको अपने गले से लगा लें, प्यार कर लें, रिलैक्स करा दें, उसको उठा के कहीं और ले जाएं, खिड़की के पास ले जाएं, बाहर चीज़ें दिखा दें, यू नो, डिस्ट्रैक्ट कर दें किसी तरह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा. बट इट विल टेक टाइम. लेकिन एक चीज़ को समझ लें, इट इज़ नॉट समथिंग दैट द चाइल्ड इज़, हमारी एक जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, अपनी बेटी में भी देखी, इज ही ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट अस? नो, द चाइल्ड इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग अस, ही डज नॉट नो व्हाट एल्स टू डू. इस वक्त वो ये इसलिए कर रहा है कि ये उसकी इम्पल्स है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, अंदर उसके कुछ चल रहा है, कोई वाकई मुश्किल चल रही है. और मैं ये समझता हूँ कि बिहेवियर ठीक करने से मामला हो जाएगा, ऐसा नहीं करना मुझे. जहाँ तक दूसरों के पास ले जाने का ताल्लुक है जी, तो आई वुड सजेस्ट कि जिधर थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ी का माहौल हो उनको ये बता दें कि देखिए ये बच्चा जो है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा, आप पकड़ लें, आप रोक लें, आप उसको, जिस तरह आपने फरमाया, नो तो नहीं कहना, लेकिन मैं उसको रोक सकता हूँ, मैं उसको इनकैपेसिटेट कर सकता हूँ कि वो ये काम करे कि कोई चीज़ उठाए, मैं अपने हाथ में उसको पकड़ सकता हूँ, मैं उठा के बाहर लेके जा सकता हूँ, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ विदाउट सॉर्ट ऑफ सेइंग नो. लेकिन उनसे अगर ये रिक्वेस्ट की जा सकती है, कोई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बच्चे की रीच से बाहर कर लें, यानी दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिक्वेस्ट हिम टू. अदरवाइज यू कैन सिट इन द लॉन मे बी, बिकॉज इट्स अ चाइल्ड. बच्चे की ज़रूरत ये है इस वक्त कि उसको थोड़ी देर के लिए आज़ादी दी जाए. वो अपनी नेचर में एक्सप्लोर कर रहा है, और जब वो एक्सप्लोर करता है, जिस तरह से मैं और आप, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो मेंटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके खिलाफ मामला हो जाता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इसी तरह वो भी करता है. ठीक है जी. सो दिस इज़ द साइकिल दैट इज़ गोइंग ऑन. आपने उसको जो चीज़ दिखानी है अपने रोल मॉडल से वो ये कि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई मीन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. नंबर वन. नंबर टू ये कि कभी भी उसको प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करना चाह रहा है उसके सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा कमेंडेशंस ना दें. ओ वेरी गुड, ओ वेल डन, ओ वंडरफुल, व्हाट हैव यू डन, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट. नो, जस्ट पे अटेंशन. उसको गले से लगाएं, उसको चूम लें, उसको उसके काम में इंटरेस्ट लें, एंड दिस इज गुड इनफ अप्रिसिएशन. डोंट बी वेरी वर्बल विद योर अप्रिसिएशन, एंड डोंट बी very harsh with your criticisms.
These are the two things that I would request you to do. But be patient. This will pass. Honestly, it will pass. It might take 6 months, it might take a year. आपका response ये continuously रहे, आपका, उसके वालिद का, and you will see that the child will go through this stage very easily, inshallah. Thank you very much. Absolutely amazing. I think the point to take away, जो major point था वो ये कि don't be overwhelmed when a child even does something good. Right. जो कि I think हम बहुत गलती करते हैं. बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती क्योंकि वो फिर उसके साथ बच्चा जो है उसका माइंड प्रोग्राम हो जाता है उस तरह, और वो यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमेशा ऐसे ही एप्रिसिएशन आएगी. राइट राइट. और ख़ास तौर पर ये चूँकि मेरा ये स्पेशल इंटरेस्ट है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट, मजहबी तालीमात हम कैसे पैदा करें, इससे ख़ास इंटरेस्ट है मेरा. तो इसमें तो बिल्कुल भी ना करें. अदरवाइज़ वो हर अच्छा काम करके मुड़ के देखेगा कोई अप्रिशिएट करने वाला है या नहीं. मुझे अच्छे काम अल्लाह ताला के लिए करने हैं, ये चीज़, और मुझे अपनी दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए करने हैं, अपनी खुशी के लिए करने हैं, मेरी कॉन्शियंस सेटिस्फाई हो, मेरा रब मेरे से खुश हो. ये दो ही चीज़ें हैं. ना मुझे अपने माँ बाप के लिए करने हैं, ना मुझे अपने सोसाइटी के लिए करने हैं. मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी. इस जगह पे मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैच्योर लोगों के अंदर से ये नहीं निकल पाती. वो हर अच्छा काम करके, छोटा छोटा अच्छा काम करके भी ये चाहते हैं कि बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि मैंने क्या किया. अगर आप कुछ अल्फाज में जो है वो इसको डिफाइन कर दें. मुझे हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि एक छोटे बच्चे को रब से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए. व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस अ चाइल्ड टू द लॉर्ड, टू योर क्रिएटर? आई थिंक छोटे बच्चे को, स्पेशली 2-year-old, बिल्कुल ना करवाएं. यू डोंट नीड टू डू दैट. उसको अपने रोल मॉडल से, नमाज पढ़ते हैं आप घर में, नमाज पढ़ें, वो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा एक दिन और वो कहेगा कि नमाज पढ़नी है मैंने. उस मौके पर भी आप उसको ये बताएं कि ये बड़े पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. डोंट टेल हिम कि पढ़े, टेल हिम अभी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एंड द चाइल्ड वुड फील मोर इंक्लाइन टू डू दैट, बिकॉज बड़े पढ़ते हैं ना, फिर बड़ा तो मैं भी हो रहा हूँ, मुझे ही पढ़ना है. ये इधर से अप्रोच करें. यानी ये थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल है बात, लेकिन what I would like you to do is don't introduce the child to God at this time, because ये उसकी इस वक्त मेंटल कैपेसिटी से ऊपर की चीज़ है. ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है. हम अल्लाह ताला को क्यों मानते हैं? इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशन, इट इज़ समथिंग दैट वी, यूँ समझ लें कि ये आपने अगर बच्चे को खुदा से जब भी इंट्रोड्यूस कराना हो तो ये नहीं करें कि जवाब दें, सवालात पैदा करें. यानी ये पैदा करें, मिसाल के तौर पर चीज़ों को दिखाएं उसको और ये कहें कि देखो ये किस तरह बनी हुई है, हमारे ख्याल में ये किसने बनाई है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स. वो जब इस कैपेसिटी उसकी ये डेवलप हो जाए कि वो ये समझ सके कि वो चीज़ें बनती हैं, यू नो. अभी तो वो जो गाड़ी उसको आप, या बेटी है आपकी, तो यू नो वॉट एवर डॉल, वो तो इट्स लाइक एनी अदर थिंग. आई मीन, बट it cannot understand, the child cannot understand at this time that this is a made up thing, you know. Likewise, I'm something that was created. ये उसकी स्टेज आने दें, इसके बाद इंशाल्लाह वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. अभी जो चीज़ है, पहले मैं जो जिस चीज़ को, जिस प्रोग्रेशन को ठीक समझता हूँ वो ये कि रोल मॉडलिंग, इन्वायरमेंट और आपका रिलेशनशिप, आप इस पर टोटल फोकस कर दें. जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो दूसरी चीज़ है वैल्यूज़ अपने घर की जो हैं, ठीक है जी, अपने प्रिंसिपल्स उसके साथ इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि वो दे आर मोर बेसिक समटाइम्स. गॉड इज़ एन इंटेलेक्चुअल रियलिटी. असल चीज़ ये है, इसको समझें. यानी एक वो है कि जो खुदा हमारी फितरत में उसकी आवाज़ मौजूद है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन देखिए कुरान मजीद ने थ्रू आउट जो उसको अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला को एज समथिंग दैट शुड बी इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट इज़ अराउंड अस, इस तरह दी है. तो पहले इस इन्फ्रेंस की जगह पे बच्चा पहुंच जाए ना, वो इन्फर कर सकते हैं. यूँ समझ लें कि जिस दिन उसको ग्रेविटी समझ में आएगी ना, ये समझ में आ जाएगी कि जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि न्यूटन ने सेब गिरता देखकर तो ग्रेविटी क्यों डिस्कवर की थी, क्योंकि ग्रेविटी भी हम नहीं देख सकते, क्यों डिस्कवर की थी. जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन वो ये खुदा तक भी पहुंचने के काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह. मोहित साहब, क्या ये बात कहना ठीक होगा कि इवन एज अ पेरेंट जब हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा इंकरेज ना करें,
یعنی اوور انکریج نہ کریں اور اوور ڈسکریج نہ کریں. تو اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اپنا ہم مینیپولیٹ نہیں کر رہے ان کو. اصل میں تو ہمارا ہی کیریکٹر ڈیولپمنٹ جرنی چل رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پارٹ Right. آنیسٹی اصل میں کور ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگی بات؟ ویری ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ جی. آنیسٹی کور ہے. اور دوسرا, آئی ڈونٹ وانٹ مائی چائلڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن اپریسیشن. آئی وانٹ ہم ٹو ڈو تھنگس بیکاز دے آر ہز ویلیوز. کوئی پسند نہ کرے تب بھی وہ یہ کرے. کوئی سارے دوستوں سے کٹ جائے لیکن جھوٹی گواہی نہیں دے گا. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر وہ واقعی, کیونکہ اب تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا. سارے اس کو نکو بنانے کے لیے تیار ہوں گے کہ یار تو دوستوں کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. دوستیاں ٹوٹ جائیں گی. وہ پچھلی دفعہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوالات آئے تھے نا جی کہ وہ رشتہ دار کیا کریں گے. دیکھیے زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کو ٹھیک بات کرنی پڑ جاتی ہے ایون ان دا فیس آف بریکنگ ریلیشن شپس. کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر دی تو میرا تو دل اس لیے نہیں مان رہا کہ میں جھوٹ بولوں کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن میری ساری فیملی یہ چاہتی ہے کہ جھوٹ بولو. میرا دل اس لیے نہیں مان رہا کہ میں نے بے انصافی کرنی ہے کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں تم اتنی پوزیشن پہ بیٹھے ہو, تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے. جی میرا سوال پیرنٹنگ کے متعلق تھا کہ ایز پیرنٹ if we come across something that our child does اور اس چیز کے متعلق ہماری کافی سینسٹیوٹی انوالو ہے. اٹس اے تھنگ دیٹ وی کین نیور امیجن کہ ہمارے بچے سے سرزد ہو جائے, لیکن وہ سرزد ہو گیا, اب وہ ہمارے سامنے آ گیا. تو ہاؤ آر وی سپوز ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ, کہ آیا کہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں کہ ہم ایموشنلی مینیپولیٹو سائڈ پر جا رہے ہیں, یا اس طرح ریئیکٹ کریں کہ ہم فار دا لانگ رن اس کی جو سیلف اسٹیم وہی سیبوٹیج کر رہے ہیں. تو دیر از اے ویری فائن لائن دیٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے میں. اور سختی تو بہرحال ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہماری تربیتی مراحل میں, اور میری زندگی میں خاص کر کے پیرنٹس کی طرف سے سختی نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں بہت بدماش بچہ رہا ہوں, اور وین آئی لک بیک ناؤ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے پرابلمس اور میری شیطانیوں کو ایڈریس کیا تھا, اس میں کہیں نہ کہیں یا تو وہ ایموشنلی مینیپولیٹو سائڈ پر تھے, یا تو آج کے اگر ٹرمز میں ہم کہیں تو they were kind of trying to kill my self esteem for the long run. لیکن بہرحال وہ افیکٹو رہا ہے میری زندگی میں, and I came out successfully from a lot of things due to that. تو ہمیں in this age and time and in this as a modern day parent ہمیں کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے اگر اس طرح کی چیز سامنے آ جائے without falling in either of those categories? That's wonderful ji. May I ask what age is your child? I mean, what is the age group? آپ جب بھی کہہ رہے ہیں کہ بچہ کچھ ایسا کر دے جو کہ ناقابل برداشت ہو جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بچے کی ایج کیا ہوگی جو یہ ایسا کر رہا ہے؟ I'm not married, I'm not a parent yet, لیکن میں اپنے تجربے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ when this happened to me when I was somewhat of a teenager. Okay, so right, I understand. So you're saying maybe what your question is that did my parents do the right thing? Was it the right thing? Now I can't say that it was wrong because you're saying that it was the right thing, but I want to tell you something. Whatever we might do, جب بھی ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اصل میں ایک ہے میرے ایکشن کا پرپز کہہ لیں آپ, یا اس کا آبجیکٹیو یا ٹارگیٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بچے کو ڈانٹوں گا, ماروں گا, یا جو بھی کچھ کروں گا, اور اس کے نتیجے میں وہ اس بیہیویئر سے رک جائے گا, جس بیہیویئر سے میں روکنا چاہ رہا ہوں اس سے رک جائے گا. اس کے لیے بڑی ٹیکنیکس ہیں جو بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیہیویئر کے فوراً بعد وہ ہونا چاہیے. جس طرح ابھی یہ بیٹی نے یہ شیئر کیا تھا نا کہ وہ پھینک دیتا ہے چیزیں, تو اس کو تھپڑ مار دو زور کا, لیکن وہ فوراً مارو, ایسے نہیں کہ گھنٹے بعد مارو ورنہ وہ سمجھ نہیں سکے گا. I think there is a big flaw here. You see, why did it have a good impact on you? اس کو سمجھ لیں پہلے بڑی اچھی طرح سے. It had a good impact on you because the way you constructed it in your mind, you were to be blamed and you felt that I should not have done that.
یہ جو پرسیپشن ہے دس از ناٹ دی اونلی پرسیپشن دیٹ اے چائلڈ کین ہیو. اصل میں لیسن وہ نہیں ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں, لیسن وہ ہے جو اسٹوڈنٹ لے رہا ہے, یا لیسن وہ نہیں ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں, لیسن وہ ہے جو میرا بیٹا یا میری بیٹی لے رہی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کیا پرسیو کر رہی ہے وہ اپنی مار کو, وہ یہ پرسیو کر رہی ہے, مثال کے طور پر ایک بچہ یہ پرسیو کر رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا اپنے باپ کے سامنے, یا میں نے یہ غلط کیا اور میرے باپ کو پتہ چل گیا, آئی ہیو ٹو کلوز دس ڈور, یہ پتہ نہ چلے آئندہ. تو اب وہ غلطی سے نہیں رکے گا, لیکن باپ تک انفارمیشن نہیں پہنچنے دے گا, کسی نہ کسی طرح سے اس کو روکے گا, پہنچ جائے گی پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ سختی کے نتیجے میں اچھا بیہیویئر نہیں پیدا ہوتا. یہ اصل میں بچے کی مینٹل کنسٹرکشن کیا ہوئی ہے, اس نے اس سختی کو کیسے پرسیو کیا ہے, اس سے یا پیدا ہو جائے گا یا بچہ ایک بہتر, وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا بدماش بچہ, وہ بہتر بدماش بچہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, بہت تھنگس کین ہیپن. واٹ میں نے جو آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں, اس میں سختی کہیں نہیں بتائی جی. آئی ایم ناٹ ریئلی ان فیور آف دیٹ. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ لیٹ می ٹیل یو. سختی ہمیشہ انسان جب کرتا ہے تو وہ ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ بچہ سمجھ بھی رہا ہے چاہے وہ نہیں سمجھ رہا, وہ اس کو پازیٹیولی لے رہا ہے وہ نہیں لے رہا. لیٹ سے ایک بچے کے اندر امپلسو ہوتے ہیں بچے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-6 سال کے, یہ جس کو آپ ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں, وہ اصل میں اس سٹیج پہ بچہ جو ہے وہ اپنی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے والا, میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے یہ مل جائے, تو اس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ بیسک موٹیو ہوتا ہے اس کا. اور جو اس سے پہلی سٹیج ہے اس میں وہ امپلسو ہوتا ہے. تو امپلسو بچوں کی اگر امپلسز کو آپ روک دیں, زیادہ روک دیں, تو اس کے نتیجے میں وہ باقی ساری زندگی امپلسو رہنے کا چانس ہوتا ہے. یعنی وہ بہت زیادہ ریفلیکٹیو نہیں ہو پاتے, اس لیے کیونکہ ان کی امپلسو سٹیج پہ وہ چیزیں ٹھیک طرح سے مطمئن نہیں ہوئی, انلیس کہ اب وہ خود اس کے بارے میں کانشیس ہو کے تو اپنے آپ کو گرو کرائے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے دیٹ اے پیرنٹ شوڈ پرووائڈ دیز 3 تھنگز جو میں نے آپ سے عرض کی, اور اس کے نتیجے میں وہ ججمنٹلزم کو تھوڑا سا روک لیں. وہ جو تیسری چیز ہے نا, وہ اصل میں اس لیے تاکہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو, لانگ ٹرم انفلوئنس بھی ڈیولپ ہو. میں اپنے بچے کو جب وہ بڑا کام ایسا کرے جو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے, میں اس پر بھی اس کو, اگر بیکاز ہی از اسٹل یور چائلڈ اینڈ یو اسٹل لو ہم ڈیپ ان سائڈ یور ہارٹ, بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو شو دیٹ یو لو ہم. یو سی دیٹ از دا پرابلم. میں کسی کو اگر بتاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے پہلی بچپن کی ضرورت ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل لو ہے. انکنڈیشنل لو یعنی ایک بچے کو یہ کانفیڈنس دیتی ہے, یہ اس کی سیلف ورتھ بڑھاتی ہے, یہ اس کو ایک مورل بچہ بنانے کی طرف لے کے آتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم لویبل, ناٹ بیکاز آف واٹ آئی ہیو ڈن بٹ بیکاز آف واٹ آئی ایم. یہ جو ایسپیکٹ ہے جیسے ہی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, وہ کانفیڈنٹ بچہ بنتا ہے, وہ اس کے اندر سیلف ورتھ. کانفیڈنٹ سے میری مراد وہ نہیں کہ جو اونچا بولے گا, کانفیڈنٹ سے میری مراد وہ ہے کہ جو مشکل میں بھی اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے سنبھال سکے گا, بیکاز ہی فیلز دیٹ ہی از ورتھی, ہی ہیز دیٹ سیلف ورتھ, ہی از لویبل. یہ والا ایسپیکٹ اگر پیدا ہو جائے, جو سختی کے نتیجے میں ہوتا ہے چانس, وہ صرف یہ کہ وہ جو پرسیپشن ہے بچے کی, اگر آپ نے وہ ریلیشن شپ, جو 3rd پوائنٹ ہے میں نے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا, وہ اگر نہیں کریٹ کیا تو وہ پرسیپشن آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا. اینڈ یو ول نیور نو ہاؤ ہی از کنسٹرکٹنگ دا ہول تھنگ ان ہز مائنڈ. وہ جو پنشمنٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے. یہ جو آپ نے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ نے اس کو پازیٹیولی کیا اور اس کے نتیجے میں اچھائی پیدا ہو گئی. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ ایک بڑے بدماش پیدا ہو سکتے تھے. ڈیو اپالوجیز, اٹس جسٹ اے جوک. کیا یہ کہنا, آئی تھنک ون وے آف سیئنگ دس از کہ, اینڈ آئی ہیو سین دس, کہ انسٹیڈ آف آئیڈیلائزنگ پیرنٹس, ہم آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ دیٹس پرابلی واٹ وی سینس کے پیرنٹس کو چاہیے ہم سے. وہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو, جیسے ہمارے یہاں ایون ریلیجس کانٹیکسٹ میں پیرنٹس کے احترام کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 0 کویسچننگ ہے. آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے, دل میں آپ جو مرضی سوچ رہے ہو, آپ بیہیویئر چینج نہیں کر سکتے ان کے سامنے, وچ از ان مائی اوپینین کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے اور وہ نیگیٹو ہے. رائٹ. اور ڈپلیسٹس بھی ہے. ڈپلیسٹس یہی میں کہہ رہا ہوں جی.
وہ آپ کی انٹیگریٹی کو خراب کرتی ہے چیز. اصل میں جو چیز ہے جو آپ دونوں نے سوال کیے, دانش نے بھی اور اس سے پہلے بھی جو سوال تھا, اس میں جو میں عام طور پر وین وی گیٹ ٹو دیٹ کہ تھوڑا سا اپنی پیرنٹنگ کے اوپر بات کریں, آج تو یہ صرف ایک ڈیویشن ہے مین ٹاپک سے, کیونکہ اصل میں مسئلہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب ہم آگے کانورسیشنز کو کس طرح لے کے چلیں گے. بٹ دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ از کہ آپ نے کوئی ویژن کریٹ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو ایسا بنانا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو لیٹ سے what would you like your child to be, not as a professional, not as something, not in abilities, because that you can't do anything about. Either you let the child do what he wants, or you have made the child become a mediocre person, جس کو پڑھائی سے بس اتنا ہی شوق ہو کہ کرنا ہی پڑے گا, امتحان کے لیے پڑھنا ہے, وہ جاننے کا یا کیوریاسٹی کے لیے نہیں پڑھے گا, وہ اس لیے پڑھے گا کیونکہ کیا کریں, مطلب A گریڈ تو لینا ہے نا. تو what is the qualitative things, qualitative adjectives which come to your mind کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مثلاً truthful ہو, میرا بچہ honest ہو, integrity والا ہو, hard working ہو. یہ چیزیں پہلے ڈٹرمن کریں. میرا بچہ غلطی کر کے غلطی ماننے والا ہو, یہ honesty کا ہی ایک تقاضا ہے نا آگے بڑھ کے. یہ والی چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کریں, and then once you've decided them you will know what paths to take, because that is where you should be a role model. وہی رول ماڈل آپ کو بننا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں سب ہمیں جو اپنے بچے ہوتے ہیں ان کو فرینڈس آج کل کے دور میں خصوصی طور پہ فرینڈ بنانے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب بہت سوبر پرسنالٹی ہوتی ہے. اب وہ جب لیکن بچے کے اندر وہ سوبر پن ہوتا نہیں ہے عموماً, جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے, تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچے کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ کرے کہ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو, کہ جو باہر جو اس کے مسائل ہیں یا جو اس کی شخصیت ہے اس کے کمپیٹیبل ہو اور اس سے ہم ڈیل کر سکیں. عقل ہے اس میں نہ تو یہ ضرورت ہے کہ آپ فرینڈز بنیں. فرینڈ سے میری مراد اصل میں فرینڈ جب آپ کہتے ہیں تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن ہر آدمی کے ذہن میں اپنی ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں میں کہوں گا کہ فرینڈ بنے, یہ بڈی بنے, یا ناٹ دیٹ. بٹ جو چیز امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ ججمنٹل نہ ہوں, یعنی بچے کو کبھی یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ ایک چیز تو یہ کہ ججمنٹ نہ دیں. ججمنٹ نہ دینے کا مطلب ہے کہ تم بہت غلط کرتے ہو. اس چیز کو تو ہمیشہ اوائڈ کریں. مثلاً آپ یہ کہنے کے بجائے کہ یو آر اے ویری ہارڈ ورکنگ چائلڈ, میک اٹ اے کانٹینجنسی. اس میں یو ہیو ورک ویری ہارڈ, اس چیز میں, اس کام میں, اس پینٹنگ میں, اس ڈرائنگ میں, اس اسپیچ کی تیاری میں یو ہیو ورک ویری ہارڈ. ویری ہارڈ ورکنگ, the child knows that he is not very hard working in everything. You are a very intelligent boy. The child knows that there are many things in which he is a very foolish boy. He does not know anything. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اوائڈ کریں. آپ اس کو ورب بنا کر پریزنٹ کریں. ورب بنانے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر اس موقع سے ریلیٹ کریں گے کہ اس معاملے میں تم نے بڑی انٹیلیجنٹلی یہ معاملے کو ہینڈل کیا ہے. یہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تم ایک انٹیلیجنٹ بچے ہو, اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو ابھی 15 کا پڑھا نہیں آتا, تو اس لیے میں انٹیلیجنٹ تو نہیں ہوں, آل دس اسٹف. تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ ایک جس کو کہتے ہیں امپاسٹرشپ سنڈروم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ ججمنٹ نہ دیں. اچھا برا کام, مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کام نہیں کیا اس نے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے, آپ ایک سوبر آدمی ہیں, ججمنٹ دیے بغیر اس کو کمفرٹیبل کرنا. میرا باپ میرے سے محبت کرتا ہے, مطلب ایک سوبر آدمی بھی اپنے گلے لگا سکتا ہے اپنے بیٹے کو, تو اس کو کہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا, ایسا آپ کے خیال میں کیوں ہوا, آپ کو کیوں جھوٹ بولنا پڑا, مطلب کیا میری طرف سے کوئی رکاوٹ تھی, کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں کوئی پرابلم کریٹ کر دوں آپ کے لیے. میک اٹ مور انوائٹنگ فار دا چائلڈ, میک اٹ مور میٹر آف ریفلیکشن کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو پا رہا ہے. میرے سے بھی ہوا ہے, میں نے بھی زندگی میں جھوٹ بولے ہوئے ہیں. آئی ایم شیور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا ہوا تو پھر تو بڑی کمال کی بات ہے, لیکن اگر کیا ہوا ہے تو پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو بتائیں کہ میرے سے بھی ہوا ہے. بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو اوائڈ ان شاء اللہ.
اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ضرور بتانا. آئی ول ہیلپ یو آؤٹ. آئی لو یو ویری مچ. Give him this whole message. I assure you that even a sober person or a less friendly person can have these walls broken down. تو یہ جو سوال چیٹ میں ہمیں آیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، میرا بچپن اپنے نانا کے یہاں گزرا اور ان کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا. آج 35 سال بعد جب میں ان کی شخصیت پہ نظر ڈالتا ہوں تو انتہائی متوازن تھی، جبکہ وہ دنیاوی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے، اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے. موجودہ دور کی نفسیاتی بیماریوں مثلاً غیبت، چغلی وغیرہ سے بالکل پاکیزہ تھے، اور اس کے علاوہ خدا سے تعلق بھی مثال کے قابل تھا. مذہبی فرائض کے لحاظ سے بہت محتاط تھے. سوال ان کا یہ ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ان کو یہ رہنمائی کہاں سے ملی جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں اتنا توازن تھا جبکہ وہ دنیاوی اور دینی علوم سے بالکل نابلد تھے. دنیاوی اور دینی علوم جو ہیں جی، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت کے اسکولز جو ہیں، میں نے جس وقت کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع کیا اور یہ سوچا کہ مجھے اس پر کام کرنا ہے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. مجھے تو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے کیریکٹر کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں، یعنی نیگیٹیولی بہت زیادہ اور نیگیٹیولی متاثر کرتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے وہ سیکھتے ہیں جو کہ ہمیں کچھ ہم عام طور پر سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی انکلینیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو سکھائی جاتی ہیں، وہ ماحول کے اثرات ہیں، ان کا ماحول یہ چیز سکھا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے نانا جو تھے وہ اصل میں ان اثرات سے بچ گئے، اپنی فطرت پہ کھڑے تھے. اور یہ میں نے ابھی آپ سے شروع میں عرض کیا کہ آپ سوسائٹی جو مرضی انفلوئنس ڈال لے، جو مرضی ڈال لے، اچھا اور بھی اور برا بھی، یعنی چاہے وہ حضرت نوح کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہوگی تو اس میں بھی دیکھیے بہت سارے لوگ بھی غرق ہو گئے اور بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور چاہے وہ فرعون کی بنائی ہوئی سوسائٹی ہو تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جدھر غرق ہوئے، اس کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ مثال دے رہے ہیں مومنین کے لیے کہ یہ ہوتی ہے عورت کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری بندی ہے. یہ چیز جو ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے. انسان کی جو morality ہے اس کا تعلق اصل میں اس کی تربیت، یہ جو ہو رہی ہے تربیت، میں بھی جو بات کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں بچے اچھے بن جائیں گے اور بچے برے بن جائیں گے. میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا میں نہیں جانتا. میں نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا تو کسی نے اس پہ کامنٹ کیا تھا کہ اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا تو پھر اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہ کریں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے. یعنی میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہم اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جیسے ہی ریئلائز کریں کہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک کر لیں، اعتراف کر لیں، ٹھیک کر لیں. دوسرے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ. اس کو ہمیشہ، ہر ایکشن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ ڈیفائن کریں کہ دس از بٹوین می اینڈ گاڈ.